बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 2। पहले लेसन में हमने हरूफ अल हिजा और हरकत के बारे में पढ़ा है और इंशाल्लाह अब आगे बढ़ते हुए हम कलिमा के बारे में पढ़ेंगे। कलिमतुन वर्ड, हर बमाना लफ्ज़ कलिमा कहलाता है। कलिमा यानी लफ्ज़ या अल्फाज, जैसे कलमुन एक कलम, रजुलुन एक आदमी, मारिफतुन इल्म। ओके, अब बमाना अल्फाज या बमाना लफ्ज़ से क्या मुराद है? जैसे कलमुन है, अगर हम इसको लक़मुन और मुलक़ुन पढ़ेंगे तो मीनिंग ये लेटर्स तो हैं, अल्फाज तो हैं, लेकिन हरूफ तो हैं, लेकिन बमाना नहीं है। तो इसीलिए कलिमा जो है, बमाना लफ्ज़ जो एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं उसको कलिमा कहा जाता है। और कुरान पाक में कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो कलिमा ना हो। कुरान पाक का हर लफ्ज़ कलिमा है और हर लफ्ज़ मीनिंगफुल है और हर लफ्ज़ का जो है वो मतलब होता है। तो हर बामाना लफ्ज़ कलिमा कहलाता है, जैसे कलमुन, रजुलुन, मारिफतुन मीन्स इल्म। तो ये चीज़ हमें अभी से समझनी है कि कलिमा जो है वो बामाना अल्फाज का मजमुआ होता है, ना कि सिर्फ हरूफ का मजमुआ। अरबी में कलिमा की अक़साम, अरबी में कलिमा की 3 अक़साम है, इस्मुन, फ़िअलुन व हर्फ़ुन। इस्मुन बेसिकली नहव यानी ग्रामर से इसका ताल्लुक़ होता है, और जब भी हम इस्म की बात करते हैं तो उसमें नहव आ जाती है यानी ग्रामर। फ़िअलुन में वर्ब यानी फ़ेल की बात की जाती है, और अस्सर्फ़ जिसमें अफ़आल की तसरीफ़ यानी कंजुगेशन होती है, जिसे उर्दू में गर्दान कहते हैं। और हर्फ़ुन ऐसा हर्फ जो बामाना हो। पिछले सबक में हमने पढ़ा है कि हरूफ अल हिजा जैसे अलिफ, बा, ता, था, वो सारे हरूफ अल हिजा हैं। और मैंने कल ही आपको क्लियर कर दिया था कि हरूफ की बहुत सी अक़साम होती हैं। तो पहली किस्म जो हमने पढ़ी है वो हरूफ अल हिजा यानी तामीराती हरूफ हैं, और उनका कोई माना नहीं होता। जैसे अलिफ, बा, ता, था, उनका कोई माना नहीं है। लेकिन जब हरफन की बात करते हैं तो ऐसा हर्फ जो बामाना हो, जैसे बा। अब जब हम बा की बात करते हैं, जब लाइक हरूफ तहज्जी की बात करेंगे तो उसका कोई माना नहीं होगा। लेकिन जब वो एक सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो उसका माना होगा इन द नेम ऑफ अल्लाह, या अल्लाह के नाम के साथ। अब जो के साथ का माना है वो बेसिकली बा का मतलब होगा के साथ या अल्लाह के नाम से। तो जो के साथ या से का जो माना आ रहा है वो बेसिकली बा की ट्रांसलेशन है, उसका तर्जुमा है। तो ये हरूफ अल्फाज मतलब लेटर्स ही होते हैं, अल्फ़ाबेट ही होते हैं, लेकिन इनका अपना माना होता है और ये मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन जब हम हरूफ अत-तहज्जी की बात करते हैं और हरूफ हिजा की बात करते हैं या अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं या लेटर्स की बात करते हैं, जो कि कल हमने या पिछले लेसन में डिस्कस किए थे, तो उनका कोई माना नहीं होता। अब इंशाल्लाह जो ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हरूफ और फ़ेल और इस्म के बारे में अलहदा से सीखेंगे। तो इंशाल्लाह इस्म से शुरू करते हैं। इस्म क्या होता है? किसी शख्स, चीज़, जगह, काम या ख़्याल को इस्म कहा जाता है। और याद रखें कि इसमें ज़माना यानी टाइम, वक़्त नहीं पाया जाता। इसमें लाइक हाल या मुस्तक़बिल या मादी वो कोई भी नहीं पाया जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी शख्स, चीज़, जगह, काम या ख़्याल का नाम होता है। जैसे ज़ैदुन ज़ैद, किताबुन एक किताब, फ़ीलुन एक हाथी, बलदुन एक शहर, ज़िक्रुन याद दहानी, मारिफ़तुन इल्म या नॉलेज। अब ज़ैदुन, किताबुन, फ़ीलुन, बलदुन, ये तो आसान है और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये नाउन है या इस्म है। ज़िक्रुन और मारिफ़तुन, याद दहानी और इल्म, अब ये किसी शख्स या जगह का नाम तो नहीं है, लेकिन ये ख़्याल को कह सकते हैं, जैसे मारिफ़तुन या ज़िक्रुन या दहानी। तो ये इस कैटेगरी में आएगा, जो कोई काम हो या कोई ख़्याल हो। तो ये सारे जो है इनको हम इस्म कहते हैं, और इस्म की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। जैसे ज़ैदुन की बात करेंगे तो ज़ैदुन का मादी या मुदारे यानी
फ्यूचर मुस्तकबिल प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ज़ैद ज़ैद ही रहेगा। इस्म की पहचान, इस्म की पहचान आमतौर पर तनवीन या अल से होती है। अब पिछले लेसन में हमने तनवीन के बारे में पढ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें पता है कि तनवीन क्या है। जैसे दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर को तनवीन कहते हैं, और इसी तरह से जब अल इसके साथ लगाएं तो ये इसम बन जाता है। जैसे किताबुन, तो यहाँ पे इसके ऊपर तनवीन आ रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इसम है। किताबन दो ज़बर और किताबिन दो ज़ेर, तो ये दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर, ये तनवीन है। इसलिए हम कहेंगे कि ये इसम है, क्योंकि इसम की पहचान जो है वो तनवीन से होती है। और दूसरा अल किताबु, जब इसके साथ अल लगाएंगे तो अल किताबु, सिमिलरली अल किताबा और इसी तरह से अल किताबी, तो ये भी इसम होगा। नोट, तनवीन और अल किसी भी लफ्ज़ में इकट्ठे नहीं आ सकते। अल किताबुन गलत होगा, ये होगा अल किताबु, क्योंकि अल और तनवीन एक नाउन में या एक इसम में इकट्ठे नहीं आ सकते। तो अब इंशाल्लाह जब भी आप कुरान पाक खोलेंगे, जब भी आप कुरान पाक शुरू करेंगे, तो जो ही आप पढ़ेंगे सूरतुल फातिहा, अल फातिहा, अल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसम है। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु के साथ अल लगा हुआ है, तो ये इसम है। और इसी तरह से जो भी नाउन आप देखेंगे जिसके ऊपर तनवीन होगी, तो वो भी इसम होगा। इसम की हालतें, इसम की चार हालतें हैं, और इन चार हालतों को जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही हम नहव सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब ये पहले हम सिर्फ और सिर्फ इसम की हालतों के बारे में सीखेंगे, और जब इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपना हम जो हमारा कोर्स है, किताब जो है दुरूसुल लुगत अल अरबिया मदीना अरबिक बुक 1 शुरू करेंगे। और फिर इंशाल्लाह जब आप किताब शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो किताब शुरू सेंटेंसेस से होती है, यानी जुमलों से शुरू होगी। लेकिन जुमला बनाने से पहले हमें जुमला बनाने के बारे में चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे हमने हरूफुल हिजा के बारे में सीखा, फिर हरकत के बारे में सीखा, तनवीन के बारे में, और इसी तरह से तशदीद के बारे में। और अब इंशाल्लाह हम इसम की जो मुख्तलिफ अक़साम कह लें और हम इसम की मुख्तलिफ हालतें कह लें, उसके बारे में सीखेंगे। तो पहली जो इसम की हालत होती है वो वुसअत है, जिसे आप नकिरा या मारिफा कह सकते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटी कहेंगे। जिन्स, अल जिन्स जैसे जेंडर, अल अदद जैसे नंबर, और अल एराब स्टेटस। और ये इंशाल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है। वुसअत, वुसअत के एतबार से इसम को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। अन नकिरतु, उर्दू में हम कहेंगे आम इसम, और अल मारिफतु खास इसम। तो अन्नकिरा और मारिफा उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों अरबिक के अल्फाज हैं, और जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा आम इसम और खास इसम। अन्नकिरा, अन्नकिरा क्या होता है? ऐसा आम इसम जिसके आखिर में तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश आए, उसे इसम नकरा कहते हैं, और ये इंग्लिश में ए या एन के बराबर होता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि आप एक मारिफा इसम देखेंगे और उसके ऊपर भी तनवीन होगी, जैसे मुहम्मदुन, ज़ैदुन, आबिदुन, उसके ऊपर भी तनवीन होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ देखें, यहाँ पे है कि ऐसा आम इसम जिसके आखिर में तनवीन हो, यानी वो इसम जो है वो ख़ास ना हो बल्कि आम हो। जैसे रसूलुन, एक रसूल, और इसका तर्जुमा एक या किसी या कोई के साथ किया जाता है उर्दू में, तो हम कहेंगे रसूलुन, एक रसूल। जन्नतुन, एक जन्नत या एक बाग, जन्नत का मतलब बाग होता है, तो हम कहेंगे एक बाग। और जबल उनका मतलब होगा एक पहाड़। तो एक आम इसम जिसके आखिर में तनवीन होगी, जैसे रसूलुन, जन्नतुन, जबलुन, तो उसको हम अन्नकिरा या आम इसम कहेंगे। अलमारिफता, अलमारिफा खास इसम, एक मखसूस नाम जो किसी मखसूस शख्स, चीज़ या जगह को दिया जाए। मखसूस यानी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जैसे ज़ैदुन, ज़ैद, अल जन्नतु, जन्नत, तो यहाँ से मुराद जन्नत होगी जिसका जिक्र कुरान पाक में है। वैसे जन्नत जब हम जन्नतुन कहते हैं तनवीन के साथ, तो उससे मुराद है एक बाग, लेकिन जब हम अल जन्नतु कहेंगे तो इससे मुराद होगी जन्नत। ज़ैनबु, ज़ैनब, मक्कतु, मक्का। अल को मक्का या ज़ैद के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे ज़ैद, ज़ैनब और मक्का,
اس کے ساتھ ہم ال استعمال نہیں کر سکتے. کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے. تو یہ چونکہ پہلے سے ہی معرفہ ہے اس لیے ان کو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنتن، اگر ہم جنتن کی بات کریں گے ال کے بغیر تو وہ ہوگا ایک نکرہ ناؤن، ایک کامن ناؤن ہوگا، عام ناؤن ہوگا. لیکن جو ہی ہم اس کے ساتھ ال کا استعمال کریں گے تو پھر الجنتو یہ ایک خاص اسم بن جائے گا. تو یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے. پلیز جو بھی چیزیں جو کہ یہاں پہ سلائیڈز میں نہیں ہیں لکھی ہوئی، اب بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو اپنی نوٹ بکس کے اوپر نوٹ کرتے جائیں. جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکسپلین کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہر چیز ہم لکھی نہیں جا سکتی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپلین کی جاتی ہیں، تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو آگے بھی پڑھنے اور پڑھانے دونوں میں مدد دیں گی. اب یہ نقطہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی یہ جو معرفہ اور نکرہ کے بارے میں جو پہچان ہے اس کو بہت ہی آسان بنا دے گا. عربی میں ہر اسم کو نکرہ سمجھا جائے گا. تو جی سب سے پہلے تو جب بھی آپ کوئی اسم دیکھیں گے عربی میں، جو بھی ناؤن دیکھیں گے تو اس کو نکرہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک عام ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے. یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا ہمارے لیے. سوائے درج ذیل 7 اقسام کے. تو 7 اقسام ایسی ہیں جو جہاں پہ اگر ان میں سے کسی ایک قسم میں بھی ناؤن آئے گا تو پھر وہ نکرہ نہیں ہوگا بلکہ معرفہ بن جائے گا. لیکن سب سے پہلی چیز جب بھی آپ ناؤن کو دیکھیں گے تو آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ آپ اس کو نکرہ سمجھیں گے. فار ایگزامپل قلم نکرہ، کتاب نکرہ، ولد جس کا مطلب ہوتا ہے ایک لڑکا نکرہ، رجل ایک آدمی نکرہ، امرأۃ ایک عورت نکرہ. تو فرسٹ امپریشن جو آپ کا ہوگا ناؤن کے بارے میں وہ یہ ہوگا کہ ناؤن جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی اٹس اے کامن ناؤن. اور نکرہ بہت وسیع ہے، جو معرفہ ہے وہ اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے. اس لیے اگر ہمیں معرفہ کی 7 اقسام جو ہے ان کا پتہ چل جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ان دو چیزوں کو یعنی وسعت کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اسم علم، پراپر ناؤن. علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، فلیگ. تو چونکہ جھنڈا سب سے اوپر ٹاپ پہ ہوتا ہے اور سب پرومیننٹ ہوتا ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے اسم علم یعنی پراپر ناؤن. کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم علم کہلاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کسی خاص شخص یا چیز یا جو جگہ کا نام ہوگا اس کو ہم اسم علم کہیں گے. جیسے جہنم، مصر، بلال. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلال ایک خاص شخص کا نام ہے لیکن اس کے اوپر تنوین ہے، لیکن ہم اس کو نکرہ نہیں سمجھیں گے. نکرہ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کیونکہ یہ خاص شخص کا نام ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر وہ عام چیز ہو، کامن چیز ہو اور اس کے اوپر تنوین ہو تو پھر ہم اس کو نکرہ کہیں گے. جیسے کتاب، قلم، رجل وہ ایک عام چیز ہے، لیکن بلال ایک شخص کا نام ہے. اور عربی میں دونوں کے اوپر چاہے وہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو دونوں کے اوپر تنوین آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نکرہ کے اوپر تنوین آئے گی، دونوں کے اوپر تنوین آ سکتی ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نام نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ تو جب بھی وہ کسی خاص شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہوگا تو پھر وہ اسم علم ہوگا، یعنی وہ پراپر ناؤن ہوگا. جیسے جہنم، مصر اور بلال. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہنم اور مصر کے اوپر تنوین نہیں ہے لیکن بلال کے اوپر تنوین ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. جب ہم اسم کی چوتھی مطلب قسم کی طرف جائیں گے، اعراب کی بات کریں گے، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے اور اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے. معرف باللام. جب نکرہ اسم کے شروع میں اب دوبارہ یہ دیکھیں پلیز کہ جب نکرہ اسم کے شروع میں ال داخل ہو جائے تو اسم معرفہ بن جاتا ہے. تو ایک عام اسم کے ساتھ جب ہم ال داخل کریں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا. لیکن یہاں پہ اب دیکھیں معرف باللام لکھا ہوا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا ال داخل ہو تو بیسیکلی یہ غلطی ہوتی ہے. یہ ال نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف اس کے اوپر لام جو ہے وہ داخل کی جاتی ہے. اس اسم کے اوپر لام داخل کی جاتی ہے. اس سے پہلے یہ جو حمزہ داخل کیا جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یا اس کو پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ جو لام ہے یہ ساکن ہے. اور پلیز یاد رکھیں، یہ لکھ لیں کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا. اگر وہ ساکن حرف سے شروع ہوگا تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں گے. اس لیے اس سے پہلے ہمیں کیا لگانا ہوتا ہے؟ حمزہ لگانا ہوتا ہے تاکہ اس کو پڑھا جا سکے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام. ابھی سے آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ ال نہیں ہے، ہم اس کو ال کہتے ہیں
تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے. لیکن یہ ال نہیں ہوتا, یہ بیسیکلی صرف لام ہوتی ہے جو کہ عام اسم کو خاص اسم بنا دیتی ہے. جیسا کہ ولدن ایک لڑکا, ولدن ایک لڑکا, اور اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تنوین ہے, اور جب ہم کہیں گے الولدو تو اس سے مطلب ہوگی ایک مخصوص لڑکا. تو اب یہ جو لام ہے اس نے ولدن کو ایک عام لڑکے سے ایک خاص لڑکا بنا دیا ہے, اور اس کے پہلے ہم نے حمزہ اس لیے لگایا ہے تاکہ اس کو پڑھا جا سکے, تو یہ ہو گیا الولدو. اب یہ پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ جب بھی حمزہ کے ساتھ, جب لام کے ساتھ حمزہ آئے گا تو یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب اس کو زیر یا پیش کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, اور یہ صرف اور صرف اٹس لمیٹڈ ٹو معرف باللام, یعنی لام کے ساتھ جب یہ آئے گا تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے, ورنہ آپ اس کو, اور بھی طریقے ہوتے پڑھنے کے, لیکن جب یہ لام کے ساتھ آئے گا تو یہ صرف اور صرف زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور اس کی اگزامپل سورہ فاتحہ کی شروع سے ہے الحمدللہ. تو جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ تو وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ ہے لام اور حمدو. تو اب چونکہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لام ساکن ہے, اور ساکن حرف کو پڑھا نہیں جا سکتا, اس لیے اس سے پہلے لگایا جاتا ہے حمزہ, اور حمزہ کو پڑھا جاتا ہے زبر کے ساتھ. تو اب ہوگا الحمدللہ. تو یہ چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز ابھی سے نوٹ کر لیں کہ جب بھی کمبینیشن ہوگا لام اور حمزہ کا تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے, اور جب بھی وہ نکرہ ناؤن ہوگا یعنی کامن ناؤن ہوگا, ال لگانے کے بعد وہ ایک خاص ناؤن بن جائے گا, ایک مخصوص نام اسم بن جائے گا. اسماء الاشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس, ہر کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کیٹیگوریز ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اقسام جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ساری معرفہ کی اقسام ہے, کیونکہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہر ناؤن جو ہے وہ, ہر اسم جو ہے وہ نکرہ ہوگا, ایکسیپٹ فار دیز کیٹیگوریز جو ابھی ہم اقسام سیکھ رہے ہیں. ان اقسام کے علاوہ جو بھی ناؤن ہوگا وہ نکرہ ہوگا. ہذا مینز یہ, انگلش میں ہم کہتے ہیں this, اور ذالک مینز وہ, اور انگلش میں کہتے ہیں that. اب دیکھیں ہذا اور ذالک, جب بھی کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو, یہ کتاب یا وہ کتاب, تو ہم یوز کرتے ہیں ہذا اور ذالک. یہ سارے اسماء اشارہ نہیں ہے, دس از جسٹ, یہ صرف آپ کے لیے اگزامپل ہے. انشاءاللہ جب ہم کورس شروع کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھنے کو بھی اور سیکھنے کو بھی ملیں گی. تو ابھی صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک باغ میں سیر کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو عربی زبان کی سیر کروا رہا ہوں, آپ کو صرف اور صرف آئیڈیا دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. اور اگر آپ کو یہ بہت زیادہ لگ رہا ہے تو آپ نے دو چیزیں کرنی ہے. سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے, اور شیطان سے پناہ مانگنی ہے. اللہ پاک سے جو ہے وہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے, اللہ پاک کی جو ہے وہ پناہ میں آنا ہے. اور دوسرا یہ پلیز یاد رکھیں کہ ان مع العسر یسرا, ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, تو جب بھی ہمیں لگے کہ یہ مشکل ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے, ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ یاد رکھنا ہے ان مع العسر یسرا. اور آپ نے یہ بھی سیکھا ہے شروع میں, کورس کے شروع میں, کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 4 مرتبہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی سیکھنے والا. تو شروع میں تھوڑا سا لگے گا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, لیکن یہی آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ. اور اگر ہم اس میں سے آسانی سے نکل گئے اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے, تو آگے آپ کو یہ بہت ہی آسان لگے گا. پورا کورس انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. الضمائر پرسنل پروناؤنس, وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں, الضمائر. جیسے ہوا, وہ, and ہیا, وہ. تو ہوا means he and ہیا means he and ہیا means she. Again الضمائر بھی کافی سارے ہیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ جب ہم اپنا سبق کورس شروع کریں گے, کتاب پڑھنا شروع کریں گے, تو ہم یہ سارے اسماء الاشارہ الضمائر ہم انشاءاللہ ان سب کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے. اسماء الموصولہ ریلیٹیو پروناؤنس, انگلش میں نے اس لیے یہاں پہ دے دیے کیونکہ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ الفاظ ٹرمنالوجی جو ہے عربک کی ہے. ہاں اردو سپیکر جو ہے ہم لوگوں نے
اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بیسیکلی، اسماء الموصولہ، الضمائر، اسماء الاشارہ، یہ چیزیں ہم نے اردو میں پڑھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے تو آپ انگلش میں دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف الفاظ ہونے والے عربی اسماء، مثلا الذی، الذی کا مطلب ہوگا جو یا جس، جیسے الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. الرحمن علم القرآن، اور اسی طرح سے یہ تھوڑی سی ایگزامپل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگی. الذی علم بالقلم، دیٹ وڈ بی دا پرفیکٹ ایگزامپل کہ جو یا جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. تو الذی کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس، اور یہ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اللاتی جو یا جس مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللاتی تطلع علی الافئدہ، تو یہ نار کے لیے چونکہ آگ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آگ عربک زبان میں فیمنن ہے تو اس لیے یہ اللاتی استعمال ہوا ہے. تو جو ایک شخص ہوگا اس کے لیے الذی، اور جو ایک مؤنث ہوگی اس کے لیے اللاتی استعمال ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ الذین اس کا جمع ہے، دونوں کا جو پلورل ہے وہ الذین ہوگا، اور قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الموصولہ. مضاف الی المعرفہ، possession to a definite noun، جب کسی اسم نکرہ کو اسم معرفہ کے ساتھ نسبت دے دی جائے یعنی جوڑ دیا جائے تو وہ اسم نکرہ بھی اسم معرفہ بن جاتا ہے. جیسے بیتن، ایک گھر، تو بیتن کیا ہے؟ نکرہ ہے. اللہ معرفہ ہے، ڈیفینیٹ ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی معرفہ ہو نہیں سکتا. اللہ، تو جب ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اب بیت بھی معرفہ بن گیا ہے. کیوں معرفہ بن گیا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ لفظ اللہ کے ساتھ یا لفظ الجلالہ کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اس لیے اب اس کو بھی ہم معرفہ کہیں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ انشاءاللہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسلوب ہے عربی زبان کا. اور یہ انشاءاللہ سیکھنے کے بعد آپ کو بہت مطلب عربی کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی لگے گا. تو ایک دفعہ پھر، جب بھی کسی نکرہ اسم کو یعنی عام اسم جو ہوتا ہے یا کامن ناؤن کہہ لیں، جب اس کی نسبت معرفہ کے ساتھ جوڑ دی جائے، جیسے کسی عام کو کسی خاص کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے. اسی طرح سے کسی بھی عام چیز کو جب اس کی نسبت خاص چیز کے ساتھ کر دی جاتی ہے تو وہ خاص بن جاتی ہے. تو جیسے بیتن کا مطلب ہوگا ایک گھر، اور یہ نکرہ ہے، اور جب اس کو لفظ الجلالہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو پھر یہ معرفہ بن جائے گا. یہ کیوں معرفہ بن گیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی نسبت ہو گئی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس لیے یہ بھی معرفہ بن گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کا گھر. یہ ہے ہماری چھٹی قسم. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری کی طرف جاتے ہیں، المنادہ، جس کو بلایا جائے. کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ اسم نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ولدن کا مطلب ہوگا ایک لڑکا. جب ہم کہیں گے یا ولدو تو اس سے مراد ہوگی ایک مخصوص لڑکا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ارے لڑکے، تو جب کسی کو آواز دینی ہو تو کسی کو اسپیسیفائی کرنا ہو، مخصوص کرنا ہو. اب بہت سارے لڑکے ہیں اور آپ کسی ایک کو بلانا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ یا کا لفظ یوز کریں گے تو وہ خاص بن جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ولدن ایک نکرہ ناؤن ہے، اور جب اس کے ساتھ یا کا لفظ لگا ہے تو یہ معرفہ بن گیا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ولدن ایک نکرہ نام ہے، اور جب اس کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے. اور دونوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کہتے ہیں الولدو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تنوین جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، الولدو. اور اسی طرح سے جب آپ نے کہا یا ولدو تو یہاں بھی تنوین اڑ گئی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی یا کے بعد سنگولر ناؤن آئے گا، ایک ناؤن آئے گا یا کے بعد، تو پھر اس کی تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ صرف اور صرف پیش میں چینج ہو جائے گا. تو خلاصہ جی ہمارے سبق کا آج، سب سے پہلے ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ ایک میننگ فل یا بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. پھر ہم نے کلمہ کی اقسام دیکھی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اور حرف ہوتا ہے. ہم نے سٹارٹ کیا اسم کے ساتھ، اور انشاءاللہ آگے جو ہم اپنے کورس میں بڑھتے جائیں گے اس میں ہم ورب یعنی فعل کو پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم حروف کو بھی پڑھتے جائیں گے.
تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عربی میں ہر اسم کو نکرہ سمجھا جائے گا. یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر اسم کو نکرہ سمجھا جائے گا سوائے درج ذیل 7 اقسام کے. اور وہ کون سی ہے؟ اسم علم یعنی خاص نام، معرف بالنام جب کسی بھی عام یا نکرہ اسم کو ال کے ساتھ معرفہ بنا دیا جائے، اسماء الاشارہ جب کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، الضمائر یعنی پروناؤنز جو کہ بیسیکلی ہم ان کو ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے بلال، آپ کہتے ہیں کہ بلال ایک اچھا لڑکا ہے، اور پھر آپ دوبارہ اس کی بات کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ بہت اچھے سے پڑھتا ہے. تو پہلے ہم نے بلال اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا وہ. تو الضمائر بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اسماء الموصولہ ہم نے پڑھے ہیں کہ یہ بیسیکلی 2 سینٹینسز کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مضاف الی المعرفہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی کامن ناؤن خاص ناؤن کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ بھی پھر خاص ناؤن بن جاتا ہے. اور پھر اینڈ پہ ہم نے دیکھا المنادہ، جب کسی کو یا کا لفظ استعمال کر کے بلایا جائے، اگر وہ کامن ناؤن ہو تو وہ خاص ناؤن بن جاتا ہے، یعنی معرفہ ہو تو وہ نکرہ ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اگر وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، جیسے ونس اگین یعنی اللہ پاک سے بڑا کچھ معرفہ ہو نہیں سکتا، تو اللہ معرفہ ہے، تو جب ہم یا اللہ کہیں گے تو اس میں صرف ہم اللہ پاک کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی عام اسم کے ساتھ جیسے ولد، رجل، امرأۃ، جب اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو پھر وہ خاص بن جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے آسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.